आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबाउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फ़ख़लफ़ तो पीछे आए, मिन बादी उनके बाद, ख़ल्फ़ुन बुरे जानशीन, अदाउस्सलाता अदाउ उन्होंने छोड़ दी, ज़ाया कर दी, अस्सलाता नमाज अपनी, वत्तबाऊ और पीछे पड़ गए, पीछे लग गए, अशहवाती नफसानी ख्वाहिशों के। फ़सौफ़ा बस अन करीब, यल्क़ौना वो जा मिलेंगे, ग़य्या अपनी बर्बादी को, अपनी सरकशी को जो उन्होंने की। अच्छा देखें जी, हम इसमें अब पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि फ़ख़लफ़ मिन बादी ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबाउ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फिर इनके बाद ऐसे ना खलफ आ गए कि उन्होंने नमाज़ें ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, तो इनका नुकसान इनके आगे आएगा। अब ये किसका ज़िक्र हो रहा है? क्योंकि अल्लाह ने किन के बाद कहा फ़ख़लफ़, पीछे आ गए। किन के पीछे आ गए? क्योंकि हमने जो अभी पिछले हफ्तों में पढ़ा है मुख्तलिफ़ पैगंबरों के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें थोड़ी थोड़ी बातें बहुत से पैगंबरों के बारे में बताई। हमें पीछे किन किन के बारे में बताया? हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, इसहाक और यकूब, अदरीस और इस तरह और भी बड़े पैगंबर हम अल्लाह तबारक याहया, ज़िक्रिया, ये शुरू में इस सूरत के शुरू में जब हम देखें तो ज़िक्र आ जाता है उसका, याहया अलैहिस्सलाम का और ज़िक्रिया का, और फिर साथ ही मरियम का, और फिर साथ ही ईसा का। अब ये सारे लोग जो हमने पढ़े हैं पैगंबर, बड़े ही प्यारे प्यारे गुज़रे हैं, बड़े ही अच्छे बंदे अल्लाह के गुज़रे हैं, और अल्लाह ने उनका ज़िक्र बड़े प्यार से किया, उनके वाक़ियात सुनाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अब ख़ुद गवाही दे रहे हैं कि फिर उसके बाद बड़े बुरे जानशीन आ गए। यानी आप ये वही बात जो मैंने आपको एक हफ़्ते में मंडे को सुनाई थी कि पहले मुसलमानों ने कितनी तरक्की की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो मुसलमानों की समझें तरक्की का दौर शुरू हो गया था। वो शुरू कर गए थे, उन्होंने धक्के खाए, उन्होंने मुसीबतें उठाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने बड़ी बड़ी मतलब कि आजमाइशों से वो गुज़रे। फिर उसके बाद वो जब मदीना गए, वहाँ सेट हुए, वहाँ एक बहुत प्यारी रियासत बनाई, उसकी बुनियाद रखी, उसके बाद फिर अपनी फ़ौज बनाई, सब कुछ बना के बड़ी जंगें गुज़री, बड़े वाक़यात गुज़रे। उसके बाद मक्का में बड़ी शान व शौकत से आ गए, और फिर मक्का वाले छुप गए थे, उन्हें जगह नहीं मिल रही थी कहीं छुपने की। बस तब से ये बुनियाद रखी गई कि मुसलमान अब तरक्की करेंगे। तो नबी पाक सल्लम के बाद भी 300 साल बाद, 400 साल बाद, मेरा ख़्याल है 600 साल बाद तक जो है वो बड़े अच्छे जानशीन आते रहे सहाबा इकराम में से। फिर उसके बाद ताबी आते रहे, फिर तबा तबैन आते रहे, फिर अच्छे लोग आते रहे। उसके बाद अब इनके हम जो अब भी देख रहे हैं नबी करीम सल्लम के बाद, ये तो बात हो रही ना कि इन पैगंबरों के बाद भी फिर बुरे जानशीन आए, यानी जब इनके दौर गुज़रे तब भी यही कहानी, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो 600 साल तक तकरीबन बड़े अच्छे लोग आते रहे। उसके बाद फिर बर्बादी शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी 400 साल पहले या 500 साल पहले, अभी कुछ ही अर्सा ये गुज़रा ना, चले इतने 100 साल पहले अमेरिका, यूरोपियन कंट्री जो थी वो हम लोगों के मातहत थी, और वो हमारे समंदरों से गुज़रने के लिए इजाज़त मांगा करते थे, और क्या दिया करते थे? जज़िया दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। फिर कहीं ये अमेरिका वग़ैरह को इजाज़त मिलती थी कि वो यहाँ से गुज़र जाएं। तो यही बात अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उसके बाद फिर बड़े बुरे जानशीन आ गए। अच्छा, बुरे जानशीनों की डेफिनेशन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या की है कि वो लोग बुरे होंगे जो अपनी नमाज को छोड़ देंगे, वो लोग बुरे होंगे जो नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ जाएंगे।
یعنی کہ آپ ذاتی اپنی خواہشیں، اس دنیا کی خواہشیں، بس اس کے پیچھے جب پڑ جائے گا نا انسان تو وہ سمجھو برباد ہو گیا۔ یعنی اپنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمیں اتنی پیاری ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ دنیا میں کون لوگ برباد ہو رہے ہیں اور دنیا میں کون لوگ جو ہے وہ سیٹ رہتے ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں اور آخرت بھی پا لیتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے نفس پرست نہیں ہوتے، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ تو یہ بات ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا، دیکھیں جو چیز اسے پسند بھی ہونا، اگر کہ بڑی مجھے پسند کی چیز ہے لیکن آپ اس کو لے بھی سکتی ہیں، آپ کی پہنچ میں بھی ہے، تو مطلب کبھی اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دے دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ جو چیز پسند کرتے ہیں 1 سیکنڈ لگاتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں۔ اگر اس مقام تک بھی کوئی لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی وہ چیز نہ لیں، سوچیں کہ نہیں میں لے سکتی ہوں لیکن ہم اب نہ لیں کیونکہ میرے پاس بہت چیزیں ہیں، میں اللہ کے خوف سے اب نہیں منگوا رہی، کیونکہ اس طرح تو میری خواہشیں جو ہے نا وہ بڑھتی ہی جائیں گی۔ تو یہ دنیا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے اگر بھاگو گے اور نمازیں چھٹ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا تو ایک دفعہ آپ باہر گئی ہیں، عصر گئی، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ظہر گئی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میں کٹھی ملا کے پڑھ لوں گی۔ اس کے بعد اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑی رہی، چلو میری تھوڑی سی نمازیں چھٹی ہیں میں پڑھ لوں گی اب، اچھا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اس دنیا کی خواہشوں کے پیچھے پڑھتے 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 انسان کی نمازیں جو ہے وہ چھٹ جاتی ہیں، اور اگر نہیں بھی چھٹتی نا، پڑھتے ہوئے بھی چھٹ جاتی ہیں۔ یعنی آپ نماز ضرور پڑھ رہی ہیں لیکن اپنا دماغ اور دل انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے، یہ بھی بات ہے۔ وہ نماز بھی پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ پھر کیسی نماز ہوگی اور کیا قبول ہوگی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا نا ان قریب پھر یہ ملیں گے غیہ سے ملیں گے۔ یہ غیہ کیا ہے؟ ایک تو غی جو نا، غی یہ سرکش کو بھی کہتے ہیں، جو سرکش آدمی ہوتا ہے۔ سرکشی کون کرتا ہے؟ اللہ سے سرکشی کرنے والا۔ یعنی اگر ہم نے نماز چھوڑی ہے تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم سرکش بن گئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو ایک ہوتا ہے غی، جو ایک جہنم کی وادی کو بھی غی کہتے ہیں، اور یہ وادی وہ ہے جس میں جا کے بہت ہی گہرائی میں جہنمیوں کے خون اور پیپ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ وادی ہے۔ اس تک یہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دنیا میں میری نمازیں چھوڑ دیں گے اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ غی میں جائیں گے۔ اور کیا ہے یہ؟ فسوف یلقون غیّا، ان قریب پھر وہ جا کے غیّا سے مل لیں گے۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے نیچے کی طرف بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ الا من تابا۔ اب ساتھ ہی اتنی بڑی باتیں بتانے کے بعد، یعنی کہ یہ جو اتنے ناخلف لوگ پیچھے آ گئے، اتنے پیارے پیارے لوگوں کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد اتنے برے لوگ آئے کہ انہوں نے اپنی آزادی کو ختم کر دیا، بیچ دیا، غلام بن گئے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ الا من تابا و آمنا و عملا صالحا۔ اب توبہ کی بھی آپ دیکھ لیں ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ نے کیا بتائی ہے کہ پھر وہ الا من تابا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ آمنا، اور پھر ایمان بھی لاتے ہیں، پھر تیسری چیز ہے وہ عملا، اور پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں 3 چیزیں توبہ کے لیے لازمی بتا دی ہیں۔ توبہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے۔ توبہ اگر کی ہے، اگلی 2 چیزیں لازم پھر پکڑ لیں، وہ کون سی ہیں کہ پھر ایمان اپنا کبھی نہ چھوڑیں، پھر ایمان میں اگر آپ رہ رہی ہیں تو پھر اس کے بعد عمل جو ہے وہ ویسے ہی کریں۔ یہ نہیں کہ دل میں ایمان ہے، دماغ میں بھی ایمان ہے، ہر وقت ایمان کی باتیں، ایمان کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے، لیکن عمل ہمارے ایسے ہیں کہ سب کچھ پھر غارت جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عمل صالح، عملا صالحاً، صالحاً یعنی کہ ایسے عمل ہیں صالحاً کہ اللہ کے پسندیدہ عمل ہے، وہ والے دنیا کے پسندیدہ نہیں، دنیا کے پسندیدہ عمل بالکل صالحہ نہیں، صالحاً
اللہ کے پسندیدہ عمل کرو، پھر کیا ہوگا؟ یہ 3 چیزیں پکڑ لو، توبہ کر لو، ایمان اپنا قائم کر لو، ایمان کی حفاظت بھی کر لو، اور پھر عمل کر لو، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ پھر بتا دی اس کی قیمت، پھر بتا دیا اس کا رزلٹ کہ کیا ہوگا۔ پھر یہ لوگ ہیں جو اس طرح کریں گے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں گے، تو وہ پھر داخل ہوں گے جنت میں، اور جنت میں داخل اگر ہو گئے تو وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اتنا سا بھی ان پر پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے، لیکن کن سے؟ کہ جو دنیا میں ہی کر لیں توبہ، اور دنیا میں ہی پھر وہ نیک عمل کر لیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں منافقوں کے وصف قرآن کریم میں پاتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی قسمیں کھا کر ان کے وصف بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، ان کی صفتیں بتائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں کیا پاتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ نشے پینے والے لوگ ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جو اس طرف نہیں آتے، نمازیں چھوڑنے والے لوگ ہیں، شطرنج کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اب جن میں یہ گندی آتے ہیں وہ چھوڑیں۔ گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم عورتیں بچے ہم سمجھتے ہیں کہ لوڈو کھیلنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ایک اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لینا، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو ایک ٹائم پہ جی وہ ٹائم ہو گیا ہم لوڈو کھیلیں، اس کے بعد اس میں شرطیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، بھئی تم ہارو گے تو بوتلیں ملاؤ گے، تم ہارو گے تو پھر کھانا کھلاؤ گے، اس طرح کر کے وہ چیز بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ایسی چیزیں جو ہمیں دوسری طرف لے جائیں، دنیا کی طرف، اور اللہ کو بلانا شروع کر دیں، وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ تو وہ لوگ کہتی ہیں کہ شطرنج چوسر وغیرہ کھیلنے والے اور عشاء کی نمازوں کے وقت سو جانے والے، یہ اللہ کو سخت پسند ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ کہا کہ ایسے لوگ ہیں وہ عشاء کے وقت لکڑیوں کی مانند پڑے ہوتے ہیں، جیسے لکڑیاں پھینک دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کیوں لکڑیاں کہا؟ کہ جاندار نے کہا انہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو لوگ اس دنیا میں چلتے پھرتے بھی ہیں نا لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ انہیں مردہ ہی کہتا ہے کہ ان میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زندہ وہ انسان ہے جس کا ایمان زندہ ہے، اور اگر ایمان زندہ ہے تو پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نمازوں عشاء کے وقت سو جانے والے، مبالغہ اور تکلف کر کے پیٹو بن کر کھانے والے، اور جماعتوں کو چھوڑنے والے، یعنی جو عشاء جماعت کے ساتھ نمازیں ہیں ان کو چھوڑنے والے۔ اور کھانے کی کیا تعریف کی ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں اب دیکھیں، اب زیادہ آپ پائیں گے کہ تکلفات کرنے والے، اب کھانا پکایا نا اس کے ساتھ 2-3 ڈشیں اور بنا لو، یعنی اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم پڑ گئے نا روزانہ ہی، کبھی کبھی تو ہوا چلو مہمان آئے ہیں تو آج ان کے بہانے ہم نے بھی کھا لیا۔ اکثر پہلے یوں ہی کہا کرتے تھے نا لوگ کہ مہمان آتے ہیں تو وہ کیوں اپنی قسمت لے کر آتے ہیں اور ہمیں بھی کھلا جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بہانے وہ چیزیں جو ہم اب عام بناتے ہیں نا روز ہی، کبھی آئس کریم بن رہی ہے، کبھی کوئی چیز بن رہی ہے، اب مختلف چیزیں بن رہی ہیں گھروں میں، تب ہوتا تھا مہمان آتے ہیں تو بنتے تھے، تو بڑے کہتے تھے بڑے بوڑھے کہ ہم لوگ ان کے بہانے کھا لیتے ہیں، مہمان آتے ہیں تو اسپیشل ڈشز بنتی ہیں۔ ہر وقت اپنے لیے ڈشز بنانے والے، اپنے ٹیبلوں کو سجانے والے، وہ لوگ بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ انہی میں شامل ہے، یعنی سادگی پسند ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ 2-3 کھانے اگر پڑے ہوتے تھے نا تو وہ ایک کھانا کمپلیٹ کھاتے تھے اور کہتے تھے بس ایک ٹائم میں ایک کھانا کھا لیا، دوسری چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ہم لوگ تو جب تک 10-12 ڈشز کہیں جاتے ہیں دیکھنا لیں، ساری چیزوں کو ہم چکھیں گے۔ چلو میں تو یہ کہتی ہوں کہ شادی میں گئے تو چلو کوئی بات نہیں، اجازت ہے، اس دن نا آپ کو کھانا مل گیا کھلائی، اور آپ نے ظاہر ہے اس سارے کھانے کو چکھنا ہے، اور پھر یہ ہے ہاں، اور کہتے ہیں ابھی ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے وہاں بھی ایک مسلمان عورت کا کہ آپ اپنی پلیٹ میں 2 چمچ ڈالیں ان چیزوں کے، اور پہلے 2 چمچ ڈال کے ایک چیز ختم کر لیں، پھر اس کے بعد دوسری چیز ڈالیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ اللہ معاف کریں کہنا نہیں چاہیے، سبھی یوں کرتے ہیں، جانوروں کی طرح پلیٹ اوپر تک بھر لینا، اور کھائی جائے گی یا نہیں کھائی جائے گی بعد کی بات ہے، لیکن لوگ دیکھ کے ضرور کہیں گے کہ اللہ یہ اتنا کھاتی ہے۔ تو اس لیے طریقہ ہونا چاہیے کھانے کا۔ آپ نے ایک ڈش لی ہے وہ ختم ہو گئی، آپ جا کے دوسری پھر ڈال لیں، اور اتنی ڈالیں جتنی وہ کھانی ہے۔ آپ کو پتہ میں نے
तीसरी भी खानी है, फिर चौथी भी खानी है। तो इसलिए खुद तरीका अपनाएं। तो ऐसे लोग जो दुनिया की बात ये है कि जो दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। अब देखिए कई लोग देखे होंगे आपने, छोटी छोटी चीज़ें ये घर की लेनी चाहिए कि अभी हम ना सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सारे ही ऐसे ही हैं, वैसे मैं तो ये समझती हूँ। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और उससे पेट भर गया है, दोपहर को क्या पकाना है फ़ौरन, और उसके बाद शाम को क्या पकाना है, यानी ये प्लानिंग ही करते रहना। अब अगर तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, नाश्ता किया और सोचा अच्छा चलो दोपहर होती है देखते हैं क्या करते हैं, घंटा पहले सोच लिया, फिर तो हम ठीक रोटी अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों में ही पड़े रहें कि अभी नाश्ता करके हटे हैं तो दोपहर की लिस्ट बनाना शुरू कर दो, ये पकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या टाइम बचा फिर अल्लाह के लिए। बात ये है कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा है कि जो वत्तबाउश शहवाती, कि जो नफसानी ख्वाहिशों के पीछे भाग जाते हैं, लोग भागते हैं, फिर क्या होता है। देखिए एक बात याद रखें कि जब इंसान इस दुनिया के पीछे भागता है ना, तो दुनिया आगे भागती है और ये पीछे लगा लेती है दुनिया। और अगर आप दुनिया को छोड़ देते हैं और अपने रब के पीछे लग जाते हैं, तो दुनिया आपके पीछे लग जाती है। ये कभी आजमा के देखें। तो इसलिए अल्लाह का वादा है कि जो उसके पीछे लगेगा, अल्लाह के पीछे, तो अल्लाह के पीछे लगने वालों के पीछे अल्लाह दुनिया खुद ही लगा देगा और दुनिया की कामयाबी भी दे देगा। अब देखिए कितना घाटे का सौदा है कि अगर हम दुनिया के पीछे लगते हैं तो आखिरत हमारी छूट जाती है, और अगर हम आखिरत के पीछे लगते हैं दुनिया खुद ही मिल जाती है। तो और हमें क्या चाहिए फिर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जन्नाती अदनिल्लाती, जन्नत जो है ना, जन्नत बाग को भी कहते हैं, यानी कि जो जन्नत है अदनिल्लाती हमेशा है, हमेशा रहने वाली है। और ये वो है अल्लाती, ये वो चीज़ है वादर रहमानु, जिसका वादा रहमान ने किया है। अब यहाँ वादल्लाह क्यों नहीं कहा अल्लाह ने, यानी अल्लाह वादल्लाहु भी कह सकता था कि उस अल्लाह का वादा, वो भी बिल्कुल ठीक है। वादर रहमानु क्यों कहा, क्योंकि अल्लाह ने एहसास दिलाया कि जो रहमान है ना, रहमान वो ये नहीं देखता कि मुसलमान हैं, काफिर हैं, कोई और है। अल्लाह की रहमानियत सबको मिल रही है, उससे सब फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा वो रहमान जो सारी दुनिया के इंसानों को, जो भी जिसका मज़हब है, सबको अपनी रहमतें दे रहा है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि ये तो मेरे पे ईमान नहीं लाया। हम लोग तो किसी से लड़े ना तो अपने घर में नहीं घुसने देते, हम किसी से लड़ें तो बल्कि उससे अपनी दी हुई चीज़ें भी कहते हैं कि ले लें इससे किसी तरह। अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह यूँ नहीं है, अल्लाह रहमान है। इसलिए अल्लाह ने अपनी इस सिफ़त का नाम लिया कि जो दे दिया मैंने दे दिया, मुझे वापस चाहिए ही नहीं। अल्लाह ने ये नहीं करना कि ये काफिर हैं, मैं इन पे बारिश क्यों बरसाऊं। भाई काफिरों के ऊपर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, बाकी मुसलमानों के ऊपर नहीं। मुसलमान भी कई हैं जो काफिर हैं। अल्लाह ने बस कह दिया ये मेरी एक नेमत दुनिया के लिए है, इस ज़मीन के लिए है। वो जहाँ भी रहते हैं बारिश हर एक ने उसका मज़ा चखना है, ये रहमानियत है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि वादर रहमानु, ये उस रहमान का वादा है। कौन सा? जन्नत का। ये जन्नत का वादा उस रहमान का जिसने दुनिया में तुम सबको नहीं देखा कि कोई मुसलमान है या नहीं है। अपनी तमाम तर नेमतें जितनी हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, गैलेक्सीज़ हैं, इस ज़मीन को ऐसा बनाया कि जो उठे इस ज़मीन को बोए और इससे फल निकाले, सब्जियां निकाले, इससे बाग बना ले, जो उठे जो मर्ज़ी उठे और कर ले। चोर हो, कोई डाकू हो, कोई जानी हो, अल्लाह ने कहा उठा लो फ़ायदा इससे। तो इसलिए ये वो रहमान है जिसने तुम्हें जन्नत का वादा किया है, लेकिन किससे? इबादहु बिल गैब, उन बंदों से जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब इंसान कहेगा मैंने तो जन्नत देखी नहीं, मैं क्यों ईमान लाऊं? अल्लाह ने कहा बस फिर यही ईमान है। ईमान जो है ना वो आपने गैब पर ईमान लाना है, अनदेखी हुई चीज़ों पर। अल्लाह ने ये चीज़ें देखी हुई हैं, अल्लाह को पता है जन्नत है, जहन्नम है, सब है। हमारे लिए क्या है? गायब है। हमने उन गायब चीज़ों पर जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र कर दिया है, उन पर हमने ईमान लाना है। मैं आपको ये कहती होती हूँ कि देखें अगर कहीं कोई नुमाइश लगती है या अभी कोई बाहर आ जाए ना आइसक्रीम वाला, तो आवाज़ आती होती है ना उसके म्यूज़िक की, आइसक्रीम की। सबको पता है आइसक्रीम ही है। यहाँ बैठे यकीन है
کہ ہم باہر جائیں گے تو آئس کریم ہی لیں گے. ہمیں ایک آئس کریم والے پہ زیادہ غیب پر ایمان ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, تو ہمیں اس رحمان کی باتوں پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کسی نے کہا سیل لگی ہے, ایک سوٹ کے ساتھ 2 فری ملیں گے, ہم نے ابھی گئے بھی نہیں, وہ بھی غیب ہی ہے ہمارے لیے, لیکن ہم کیسا ایمان لائے, بھاگے وہاں پر گئے کیونکہ ہمیں ایک سوٹ کے ساتھ دوسرے سوٹ 2 ملیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان جس نے پوری دنیا کو اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, وہ وعدہ تم سے کر رہے ہیں, تو غیب پر ایمان لاؤ. تو جنت بھی اب انہی کو ملے گی جو غیب پر ایمان لائیں گے, ورنہ نہیں ملے گی. اب یہ لوگ کہیں کہ نہیں ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے, اللہ کہے گا دیکھنی بھی نہیں ہے, یہی ایمان ہے تمہارا. جہنم دیکھی نہیں ہے لے دیکھو گے بھی نہیں. انہو کانا وعدہ ماتیا, انہو بے شک وہ کانا ہے, وعدہ اس کا وعدہ ماتیا پورا ہونے والا. یاد رکھو رحمان نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ پورا ہوگا, وہ پورا ہونے والا ہے. لا یسمعون فیہا, لا یسمعون نہیں تم اس میں سنو گے. وہ جنت کی اب صفت بتا رہے ہیں اللہ, اور کہ تم اس میں نہیں سنو گے, فیہا اس میں, کس میں؟ جنت میں. تم جنت میں نہیں سنو گے لغون, کوئی لغو بات, کوئی گندی بات بالکل نہیں سنو گے. الا مگر سلامن, سلام بھی سلام سنو گے, سلامتی ہی سلامتی سنو گے. نہ کوئی وہاں بندوں کو آپس میں کوئی شکوہ, نہ شکایت, نہ کوئی دل میں عداوت, نہ کوئی دشمنی, نہ کچھ. بڑے ہی پیارے لوگ جنتی, سارے کے سارے جو جنتی ہوں گے ان کے دل پاک, قلب سلیم, ایک دوسرے سے ملیں گے, دل سے ملیں گے. یہاں پر ملتے ہیں ہم ایک دوسرے سے, ادھر بہن سلام کیا, ہاں جی بہن آپ کا کیا حال ہے, ہائے میں تو آپ سے ملنا چاہتی تھی, آپ کو تو میں بڑا یاد کرتی تھی, آپ کو تو میں نے یہ کیا تو وہ کیا آپ کے لیے. ادھر وہ گئی, ادھر ہی آپ نے دوسری عورت سے کہا توبہ کرو, میں تو اس کو کبھی نہ ملوں. یعنی یہ ہمارے دل ہوتے ہیں اس وقت. اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی, اس وقت صاف دل ہوں گے. اللہ کی جو ہمارے دلوں میں اب ہے نا تھوڑی بہت اس طرح کی باتیں کہ ہم نے جھوٹی موٹی اس کی تعریف کی اور بعد میں کہا توبہ توبہ, میں تو صرف اس کی زبان کے ڈر سے کر دی ہے تعریف کے میرے پیچھے نہ پڑ جائے, ورنہ تو میں اس عورت سے کبھی بھی نہ ملوں. تو وہاں پر یہ بات نہیں ہوگی. اللہ آپ کے دل سے یہ چیز ہی نکال کے ختم کر دے گا, کیونکہ جنت کے باہر جو نہریں ہوں گی نا, ان سے اللہ تعالیٰ نہلا کے سوار کے سارے گناہ پاک کر کے اندر لے کے جائے گا. اور آپ سج بج کے جیسے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے نکلتے ہیں نا, ایک نہر میں جائیں گے تو آپ کے بغض, حسد, دل کی جلن سب ختم ہو جائے گی. دوسری نہر میں جائیں گے تو ایسے تیار ہوں گے جیسے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے نکلیں گے. اب جنت میں قدم رکھیں گے, ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے گندے مندے اور جا کے اللہ کہے گا چلو اب میں جنت میں تمہیں صاف ستھرا کر. نہیں, جنت کے اندر داخل ہی اللہ نے وہ 2 نہریں بنائی ہیں, ان سے صاف ستھرا ہو کے آپ لوگ اندر جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا اس جنت میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوگی, کوئی لغو بات نہیں ہوگی, کوئی وہ بات نہیں ہوگی کہ زبان پہ کچھ اور دل پہ کچھ, سب صاف دل ہوں گے وہاں پر. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, انہیں رزق ملے گا وہاں پر, فیہا اس میں جنت میں. کہاں, کیسا؟ بکرتاً وعشیّا, مطلب یہ ہے کہ صبح شام, صبح شام رزق ملے گا. لیکن ہم نے تو دنیا میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم کے کھانوں کا انتظام کیا ہوا ہے. جنت میں دیکھ لیں اللہ نے 2 ٹائم لیے ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں عرب کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. صبح ناشتہ صحیح کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں. اچھا وہ کھانا صبح کے ٹائم ناشتہ ان کا ایسا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر شام کو. اور ان گھروں کو بھی آپ گاؤں میں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ نکلتے ہیں نا گھر سے, کسان, وہ ہمیشہ گھر سے 2-3 پراٹھے کھا کے, لسی کا گلاس پی کے, مکھن کھا کے, ایسا کھانا جیسے ہم کھانا بھی نہیں کھاتے نا, وہ ناشتہ کریں گے. لیکن کیوں؟ پھر شام کو جا کے کھائیں گے. وہ
وہ شام کو آ کے پھر کھائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جو ہے عرب کے لحاظ سے کہ وہ صبح شام کھاتے ہیں، تو اللہ نے بھی کہا کہ انہیں صبح شام جو ہے وہ کھانا ملے گا اور بڑے پیارا رزق ملے گا۔ صرف رزق کو ہو بتا دیا۔ اب کس طرح کے رزق ہوں گے یہ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں نا، یہ بوفے کہتے ہیں اس کو، اور پر ہیڈ پہ، تو اس میں آپ ہوٹل میں چلے جائیں کبھی تو اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کھا سکتے، یعنی کہ جو اس کو کہتے ہیں پر ہیڈ کھانا اور بوفے کھانا، جو مرضی اٹھ کے آپ کھاؤ۔ تو اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ حالانکہ یہ وہ کھانے ہیں کہ جن کو آپ 2 کھانے کھائیں نا تو آپ کا دل پھر اس کے بعد 4 دن نہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اب میں کبھی یہاں جاؤں، کہ اتنے کھانے دیکھ کے نا ویسے ہی دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے کھانے کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبح شام کا ذکر کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ چلو یہاں تم صبح شام کھاتے ہو تو وہاں بھی تمہیں بڑا خوبصورت ملے گا کھانا، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اللہ کو بیچ میں کسی ٹائم میں کوئی پابندی ہوگی۔ جب دل چاہے گا نا آپ کا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی کچھ کھا لوں، وہ چیز سامنے خود ہی آ جائے گی، اور کس طرح پیش کی جائے گی واللہ عالم، ہم نہیں اس کو بیان کر سکتے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے ہو گئے اور اس کے بعد پھر پیچھے ہو گئے، پھر نماز پڑھی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک قدم آپ آگے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی اور اس کا ایک خوشہ کھجور کا میرے سامنے کیا گیا، میں پکڑنے لگا تھا تو پیچھے کر دیا گیا، اور اگر میں وہ پکڑ لیتا تو ساری زندگی سارے مسلمان آ کے یہاں سے کھاتے توڑ کے کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو وہ جنت کیا ہوگی جس کے ایک درخت کے اوپر 100 سال پرندہ اڑتا رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ تو وہ کیا جنت ہوگی کہ اللہ اس کا ہمیں ذکر اب جس طرح بھی بتا رہا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان لانا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت ہے۔ ہم سے کوئی یعنی ہمارا باپ یا ماں جس پہ ہمیں اندھا بھروسہ ہوتا ہے نا، ماں کوئی بات کہہ دے نا، بچوں کو اتنی وہ پکی بات لگتی ہے کہ ماما نے یہ بات کہی ہے، اور بچوں کو ماما کی بچپن کی بات یاد ہوتی ہے، حالانکہ جو ماں ہے وہ خود بھول جاتی ہے۔ تو وہ بچے اس پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہے، تو ہماری ماں نے صحیح بات کہنی ہے، غلط نہیں کہنی، ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے کہنی۔ تو وہ اللہ جو 100 ماؤں سے بھی 100 تو گنتی ہے، نہیں کہہ رہے نا، پوری دنیا کی ماؤں اور وہ مائیں جو قیامت تک آنی ہیں اور شروع سے جتنی آئی ہیں ساری کی ساری جمع کر لیں، اور وہ مائیں جو جانوروں کی بھی مائیں ہیں، مادہ ہر چیز کی جو ہے نا فیمیل، ان سب سے زیادہ اللہ جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیوں جھوٹ بولے گا اللہ، اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی باتیں ہمیشہ سچ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی جنت ہوگی، اور پھر کہا تلک الجنت التی نورث، ہم اس جنت کے، یہ جو جنت ہے نا اس کے ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے ان بندوں میں سے، من کانا تقیا، جو متقی ہوں گے۔ اب جنت کے وارث کون ہوں گے؟ اب دیکھیں ایک گھر کے نا وارث بننے کے لیے آپ کو کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ گھر کے وارث کہلاتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے یہ، پھر آپ کے وہ بچے وارث اس کے بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پوری اس کے لیے وارث کس کو بنا دیا کہ وہ جو متقی ہیں۔ اب متقی ایک ڈیفینیشن ہے یہ بھی کہ متقی کون ہے؟ جو پرہیزگار ہو۔ اچھا پرہیزگار کون ہے؟ جو بری چیزوں کے قریب نہ جائے۔ اور بری چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ نے بتا دی ہیں، ان کا بھی ہمیں بتا دیا، ہمیں تو ڈھونڈنی بھی نہیں پڑ رہی، ہمارا تو سلیبس ہی بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کلیئر چیزیں لکھ دی کہ بھئی یہ حرام ہے اور یہ حلال، پھر ایک چیز لکھ دی، ساری چیزیں لکھنے کے بعد کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد کہا ایک یہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے گی وہ بھی حرام ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے خود۔ اب ہم غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی رزق ہے نا، پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا ہے غیر اللہ کا رزق ہے، لیکن انہوں نے کسی اور کے نام لگا کے دیا ہے، اس کو نہ کھاؤ جو بھی ہے۔
اب یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے رکھ دی اللہ نے، ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم متقی ہیں، پرہیز کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ سب سے بڑی بات ابھی کون سی پیچھے بتائی ہے کہ دیکھو نفسانی خواہشاتوں کے پیچھے نہ لگو، اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی بھی تھے کہ تبع تابعین میں سے تھے، عبدالعزیز، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے لگتے تھے، یعنی ان کے بیٹے کے بیٹے، یا پھر یعنی کہ نواسے ان کے بیٹے کے بیٹے تھے عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، بالکل۔ اچھا دیکھیں عبدالعزیز جو تھے نا، ان کو مطلب کہ بڑی آسائشیں تھیں، ان لوگوں نے کہا آپ رہ گئے ہیں اب ان میں سے، آپ آئیں، یعنی کہ آپ ہمارے خلیفہ بنے۔ انہوں نے کہا نہیں بننا، بڑا ہی جب کہتے رہے نا، پھر انہوں نے کہا ایک شرط پہ بنوں گا کہ جب میں اپنا سارا یہ جتنی باغ اور جائیدادیں ہیں، باغات ہیں، میرے سب چیزیں ہیں، سب میں تقسیم کر دوں، اور پھر وہ جو ایک لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی یہ تمام چیزیں بدلیں، پھر آئے حکومت میں کہ کہیں تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں نے یہ سب اس حکومت سے بنایا۔ یعنی حکومتیں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی آپ کا کوئی حکمران بنے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی حکمران چنا جائے تو اس کو تو رونا چاہیے کہ میں کیسے اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے وہ نبھاؤں گا، میرے اوپر تو پہاڑوں جیسی ذمہ داری آ گئی ہے۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے کہ میری حکومت میں اگر کوئی کتا بھی دریا کے کنارے پیاسا رہا، یعنی دریا ہے اور وہ پیاسا رہا، تو میں نہیں کامیاب۔ یعنی جانوروں کا بھی وہ خیال رکھتے تھے۔ تو ہم تو اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے لیے بے چین ہیں، صرف کیوں کہ اپنی جیبیں بھر لیں بس۔ تو اس لیے پرہیز یہ ہے کہ ہر چیز سے آپ نے جاب کی ہے، کہیں جاب آپ کر رہی ہیں نا، تو آپ نے اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے باس آئے ہیں تو وہ آپ کام کرنے لگ گئی ہیں اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے گپ شپ، وہ جتنی گپ شپ مار رہی ہیں وہ حرام ہے، یہ بھی پرہیز کرنی ہے۔ آپ کا ٹائم ہے صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ نے کام کرنا ہے۔ گورنمنٹ کی جاب جو کرتے ہیں لوگ، آپ دیکھ لیں کہ وہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں، اپنی حاضری لگائی، حرام ہے یہ۔ اب وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ متقی ہیں، حالانکہ وہ گھر آ کے وہی لوگ کہتے ہیں میں صبح سے گیا اور شام کو آیا ہوں تھکا ہوا، اور وہ روک ڈالتے ہیں گھر میں اور وہاں بیٹھے گپے مارتے رہے ہیں، کوئی کام نہیں کیا گورنمنٹ کا، اٹھ کے اپنی حاضری لگا کے کسی اپنے کاموں پہ بھی نکل گئے۔ اور یا پھر جو ذرا پہنچ والے ہیں، زیادہ اونچی سیٹوں والے ہیں، وہ گورنمنٹ کی گاڑی لے کے اپنے پرسنل کاموں پہ نکل جاتے ہیں، سب حرام۔ تو کون ہے پھر یہ متقی؟ آپ نے اللہ نے ایویں نہیں کہہ دیا، کتنے چنے ہوئے بندے ہوں گے، سوچیں کیا ہر کوئی چلا جائے گا جنت میں؟ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو اس جنت کا وارث ہی بنا دوں گا، لیکن کانا تقیہ، جو متقی ہوں گے۔ اب متقی آپ ہر چیز میں متقی ہوں گے، گھر رہتی ہیں نا صبح سے شام تک، اور آپ کی جتنی ڈیوٹی ہے اور آپ جتنے لوگوں سے ملتی ہیں، گھر میں جتنے رشتے ہیں، ان سے کوئی زیادتی نہیں کرنی، پرہیز کرنی ہے ان چیزوں سے۔ ایسے ہی نہیں انسان متقی بن جاتا کہ صرف نماز پڑھی تو میں متقی بن گیا، قرآن پڑھی تو میں متقی بن گیا۔ نہیں، متقی بننے کے لیے ہر چیز سے سمٹ کے گزرنا پڑے گا۔ گھر میں بھی رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہیں میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں نا، تو چلو کوئی بات نہیں، میرا کیا حساب ہونا ہے، میں کون سا زیادہ دنیا سے ملتی ہوں۔ نہیں، حساب ہوگا گھر میں جو 4-5 افراد ہیں ان کے لیے ہوگا کہ آپ ان کے لیے کیا کرتی ہیں، ان کو صحیح مشورہ دیتی ہیں، آپ ان کو صحیح راہ دکھا رہی ہیں، آپ خود کیا کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی، تو پھر کہیں جا کے انسان متقی بنتا ہے۔ ایک میں آپ کو حدیث سناتی جاؤں اس ٹاپک پر کہ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 2 چیزوں کا بہت خوف ہے، کہ میری امت میں وہ 2 چیزیں بہت ہوں گی۔ وہ 2 چیزیں اب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ دیکھیں جھوٹ بہت ہم بولتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر کیا ہے شہوت، یعنی کہ اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے اور بناؤ کے لیے، یعنی نقلی چیزوں کے لیے، اور نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ اچھا دوسرا یہ کہ منافق لوگ دنیا کے دکھاوے کو قرآن کے عامل بن جائیں گے، اس لیے کہ جو سچے مومن ہیں نا، سچے مومن عامل جو علماء ہے ان کو نیچا ہم دکھائیں۔ یعنی کئی لوگ قرآن کے میدان میں اس لیے اترتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کر کے، یہ جو بڑے چند مولوی بیٹھے ہوئے ہیں علماء اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو ہم پھر بتائیں گے ذرا بحث کر کے، صرف اس لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا کہ لوگ جو ہے نا وہ دکھاوے پہ اور ریاکاری پہ لگ جائیں گے، بس یہ چیز جو ہے نا یہ عام ہو جائے گی۔